वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं मौजूदा दाखिली सियासी सूरत हाल के हवाले से। सजाद तरीन साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ुबैर साहब ज़ाहिर है बड़ी शख्सियत हैं, गवर्नर रहे हैं। उन्होंने उन तमाम इशूज़ के हवाले से तो बात की जो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि जब हिकमत अमली जो अपोजिशन की आइंदा की है वो ये है कि हम प्रेशर तो डालेंगे मगर कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं उठाएंगे। यानी वही बात कि हम कोई ज़्यादा शायद सख्त बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें बिलावल भुट्टो के लहजे में बड़ी सख्ती नज़र आ रही है, जबकि ये भी नज़र आ रहा है कि APC होने जा रही है, अपोजिशन एक होने जा रही है। उनकी आवाज़ को ये समझा जाता है कि सारी अपोजिशन बात कर रही है उस पर। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको गौर से देखा है, आपने भी देखा है। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नकात उठाए हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क में महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल का बहरान आया और उसमें अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार हुए, चीनी महंगी हुई और हुकूमत जो वादे करती रही है वो हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए। हुकूमत को अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना रही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते रहे हैं कि जनाब 22 साल की स्ट्रगल है और 22 साल स्ट्रगल के बाद मैंने ये टीम बनाई है, लेकिन आप यकीन मानें कि इन 2 सालों के दौरान जो आम आदमी हैं, हम तो आम लोगों से मिलते रहते हैं, आम आदमी के पास आप जाएं उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। उसके लिए हस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, उसके लिए एजुकेशन की जो सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल ख़राब है, बेरोज़गारी की सूरत हाल आपके सामने है, तो उनकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है। यही वजह है जिसकी वजह से अपोजिशन जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है, ज़्यादा तेज़ हो रही है और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक घेराव करने की तरफ जा रहे हैं, जो APC भी बुला रहे हैं और दीगर इक़दामात भी कर रहे हैं। तो इसी सूरत हाल में अब आप क्या समझिए, घेराव भी होगा, ये सारी सूरत हाल होगी। जो जो अभी आप -1 की बात करें तो बड़ा फार्मूला चल रहा है, खुद वज़ीर आज़म ने भी उसका जिक्र कर दिया है। क्या आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसे हालात होने वाले हैं? क्योंकि अपोजिशन भी अभी मेरे ख्याल में उसने कुछ ज़्यादा रेस पे पाँव नहीं रखा हुआ। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ नक्की साहब, एक दुनिया का दस्तूर है, वो दस्तूर सियासत में हो, खेल में हो, किसी भी शोबे में हो, जब आदमी बोझ बन जाता है, बोझ कोई नहीं उठाया करता। बोझ को कोई नहीं उठाता। कोई चीज़ बोझ बन जाए, आप देखें घर में जो बच्चे नालायक होते हैं, जो बोझ बन जाते हैं, तो घर वाले उनसे किनारा कशी कर लेते हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो सियासत के मैदान में भी कोई बोझ नहीं किसी का उठाता। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए तो सारे इदारों की उनको हमायत हासिल थी और बहुत ज़्यादा हमायत उनको हासिल रही, अभी भी है, सब इदारे उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो जो कैपेसिटी थी उनमें काम करने वाली वो मौजूद नहीं थी। वो जो कुछ कहते रहे कंटेनर पे खड़े होकर उसको अमली जामा नहीं पहना सके, जिससे अवाम की कोई हालत बेहतर होती, अवाम को कोई चीज़ मिलती। क्या ये जुल्म नहीं है कि हमारा ज़राई मुल्क है, ज़राअत पे हमारा सारा कुछ चलता है और हमारे मुल्क में ज़राअत की गंदम आ रही थी और यहाँ आटा महंगा है, आटे का बहरान आपको पता है, सही। चीनी का बहरान आप देख लें, इसी तरह बहरान के ऊपर बहरान आ रहा है। फिर कोरोना का एक बहरान जो है वो आलमी वबाई बन के आ गया है। ये बड़ा चैलेंज तो है हुकूमत के लिए, जी, ये हुकूमत के लिए तो तो बड़ा मैं चैलेंज है। समझता हूँ इस पर कुछ नहीं हुकूमत कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा है फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने वक्त दिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी तलखियाँ एक जानिब तो हुकूमती रवैयों में, उनके वज़रा के रवैयों में, मुशीरों के रवैयों में ज़रूर आई है, इन रिस्पांस अपोजिशन में भी वही तलखी दिखाई दे रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो ये बात की है कि हुकूमत उनके वालिद को कत्ल करवाना चाहती है और इस कठपुतली को वज़ीर आज़म हाउस से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। सर, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज चेयरमैन साहब ने जो स्पीच की प्रेसिडेंट जरदारी के मुतालिक, हमने अदालत में कई बार कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। और अदालतों में अगर आपने माजी में देखा होगा, शहबाज शरीफ साहब अदालत गए, उनको कोरोना हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब अदालत गए, उनको कोरोना हुआ। अभी जो है जरदारी साहब हेल्थ इशू पे, हेल्थ की वजह से बेल पे हैं। अगर वो कल आएंगे, उनके पार्टी के वर्करों को कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप जितनी पुलिस आप लगा दें, कोई नहीं रोक सकता। वर्कर्स आएंगे, वहां पर उनको खतरा है कोरोना होने का, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई इशू हुआ तो उसके जिम्मेवार कौन होगी? उसकी जिम्मेवार तो हुकूमत होगी, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है इमरान खान साहब की कि सारी अपोजिशन जेल में चली जाए और वो बाहर है। ये उनकी एक दिली ख्वाहिश है जो कि पूरी नहीं हो सकती। अभी से एक बच्चा है, एक जो जिसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे खिलौना मिले और मैं उसका खेलूं। अब एक बच्चा है कलेक्टर्स का, उसकी ख्वाहिश है कि सारी पाकिस्तान की अपोजिशन उधर अंदर चली जाए और मैं अकेला जो है काम करता हूँ। जैसे कल आपने देखा
پارلیمنٹ میں جو اسپیکر نے جو کام کیا، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا اور اسپیکر کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپوزیشن کو کے لیے ڈیلیگیشن بھیجے، ان کو منا کے لے آئیں. تو آپ جانبداری دیکھیں اسپیکر کی، کبھی ہمیں تاریخ میں یہ دیکھا کہ اسپیکر اوپر بیٹھا ہو اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہو. کنڈی صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا کرونا تو ہے، لیکن کیا جن لوگوں پر کرپشن کے الزامات ہیں ان کو عدالتوں میں نہ بلایا جائے، عدالتیں بند کر دی جائیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا نا جی. دیکھیں اور بھی ایشوز ہیں. عدالتیں مجھے بتائیں جب عمران خان صاحب پہ کیس سے وہ عدالت گئے، آج آپ مجھے بتائیں کرپشن کے، میں آپ کو کی پی کے میں کون سی چیز بتاؤں؟ ہیلی کاپٹر کیس عمران خان صاحب پہ ہیں، آپ مجھے بتائیں بی آر ٹی کا کیس بتاؤں آپ کو، سوات کی بیوٹیفکیشن کا بتاؤں، پشاور بیوٹیفکیشن بتاؤں، ایجوکیشن پہ بتاؤں، آپ کو کون سی کتاب کھول کے دوں؟ وہاں تو انہوں نے اپنا احتساب بند کر دیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ ایک پاکستان میں ایک خاندان ہے جس کے 4 فرد ہیں، ایک بھائی یا 3 بہنیں ہیں، ان کی والدہ کو خدا جنت بخشے، شوکت خانم صاحبہ جو تھی ان کو خدا جنت بخشے، وہ کینسر سے مر گئی. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم بڑے غریب تھے، ہم ان کا علاج نہیں کرا سکے. اب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بہن کے پاس اربوں روپے کیسے آ گئے؟ سلائی مشین سے اگر اربوں روپے آتے تو ہمیں بھی 1-2 سلائی مشینیں دے دیں، ہم بھی چاہے لاکھوں کروڑوں کما لیں. اپنی بہن کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اپنے وہ چیزیں. اب وہ کہتا ہے شوکت خانم میں فری علاج ہوتا ہے، کورونا ٹیسٹ تو فری کرا نہیں سکتا شوکت خانم میں. یہ چیزیں دیکھیں آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں. ہمارے پہلے بھی آپ دیکھیں وزیر اعظم جو ہے پرویز اشرف کو باعزت بری کیا گیا ہے. پہلے بھی زرداری صاحب کو آپ نے 9 سال جیل میں ڈالا، وہ بھی باعزت بری ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کرتے رہے. الزامات کی بات اگر آتی ہے تو پی ٹی آئی کے تقریباً آدھی کابینہ جو ہے اس وقت الزامات میں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے وہ فرشتہ ہے، اور جو پی ٹی آئی سے باہر ہے وہ چور ہے اور ڈاکو ہے. ان کے پاس ایک کیسٹ ہے چور ڈاکو والی، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے. ایک اور کیسٹ ان کے پاس تھی این آر او کی، آج کل وہ بات نہیں کرتے کیونکہ اپنے دوستوں کے این آر او دے دیا. جہانگیر ترین صاحب آج کدھر ہیں؟ کس کے کہنے پہ باہر گئے؟ عدالت نے بھیجا ہے، وزیر اعظم نے اجازت دی ہے، کابینہ نے اجازت دی ہے، کیسے گئے؟ کیا گارنٹی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب واپس آئیں گے؟ اتنے لوگوں کا جو ہے اس میں غریب زمیندار کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ گنے کے کاشتکار کو اس چینی کی رپورٹ میں کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو سارے عمرا کا، چاہے وہ مافیا جس پارٹی میں بھی ہے، شوگر وہاں کے ہمیشہ قابض رہتی ہے اور غریب زمیندار جو میرا رول رہا ہے. اور کنڈی صاحب بلاول بھٹو زرداری بھی تو اس وقت پریس کانفرنس کرتی ہیں اور حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں جب ان کے والد کو کوئی نوٹس ہوتا ہے یا ان کے وارنٹ عدالت سے جاری ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو غریب بھی یاد آ جاتے ہیں اور وہ پاکستان کے غریبوں کے لیے وہ پھر جو ہے ہر جگہ رونا شروع کر دیتے ہیں. جب آصف زرداری صاحب کو عدالت نہیں بلاتی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تو کوئی بات نہیں کرتے. دیکھیں ترین صاحب، آپ نے پارلیمنٹ کا سیشن نہیں دیکھا. بلاول صاحب نے پارلیمنٹ سیشن کی تقریریں کی، اس سے پہلے بھی کورونا کے ایشوز میں انہوں نے پریس کانفرنسیں کی، مختلف اوقات میں انہوں نے پریس کانفرنسیں کی. اس کے بعد وہ اسلام آباد ہے، ادھر انہوں نے پریس کانفرنس کی. آج وہ لاہور گئے ہوئے ہیں تو لاہور میں ڈیفینیٹلی میڈیا کے دوستوں کو بلائیں گے، ان سے ملاقاتیں ہوں گی. جب سیاستدان بیٹھیں گے تو سیاست بھی بات کریں گے نا. اب سیاستدان جب بیٹھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی بات کریں گے. اب میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بات کی، آج ان کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بات کی. ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایشوز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کریں احتساب. میں کہتا ہوں آپ کریں احتساب، کریں، پھانسی چڑھائیں لوگوں کو. اگر پیپلز پارٹی میں کر اپنے پھانسی چڑھائیں، نون میں ہے، پی ٹی آئی میں ہے، اکراس دی بورڈ کریں. اب یہ ہمیں دیکھیں، یہ احتساب جو ہے وہ آپ جو صرف اپوزیشن میں کریں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جو ہے بالکل آپ کریں، اکراس دی بورڈ کریں جس پارٹی میں بھی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے آ گئے. آپ استعمال کرتے ہیں نیب کو. آپ کہتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین پیپلز پارٹی اور نون نے بنایا ہے، لیکن ان کی ویڈیوز تو پی ٹی آئی نے بنائی ہے نا. ان کی ویڈیوز اگر پی ٹی وی پہ ریلیز ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی ریلیز کرتی ہے نا. ہم نے تو ویڈیو نہیں بنے ان کی نیب کے چیئرمین کی، ان کی ریلیز ہم نے نہیں کی. اب ان کے پاؤں پہ دم پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اور کچھ کیا تو ہم اور ویڈیو ریلیز کر دیں گے. آپ بلیک میلنگ کی پالیٹکس کریں گے. آپ پی ٹی آئی کے جو ہیں لوگوں کو، جو جن کے اوپر ایک لمبی چارج شیٹ ہے، جو ان کے ساتھ پہلے 2-3 رو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرپشن سے لے کے قتل کے کیسز ان کے اوپر ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن آ جائے اور احتساب پہ. ہم تیار ہیں. اگر پاکستان اپوزیشن کے جیل جانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم سب جانے کو تیار ہے. پھر بھی اگر اس نے منہ ٹھیک کر دیا پھر بھی ہم دیکھیں 2 سال میں تو بچے بھی جو ہے چلنا سیکھ لیتا ہے، اور یہ 2 سال میں جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا کنڈی صاحب، اس پہ تو ظاہر ہے کلیریفیکیشن دے چکے ہیں نا وزیر اعظم فلور پر. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب نیب تو میں نے نہیں بنائی، اگر احتساب ہو رہا ہے تو وہ میں تھوڑی کر رہا ہوں، ادارے ہیں، آزاد ہیں، خود مختار ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ اس پہ جواب دیں. دیکھیں ایک بات تو ٹھیک ہے نا، راجہ پرویز اشرف کا کیس جو ہے وہ فری ہو گئے. کیسز بنے نواز شریف کے دور میں بنے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کرپٹ ہیں تو ان کے دور میں تو کوئی کیس نہیں بنا. یہ تو ہمارے خلاف کوئی کرپشن کے ثبوت اس کے پاس ہے نہیں. چلو وہ مان لیتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، نون والوں نے ہمارے اوپر کیس بنایا ہے. لیکن اس نے 2 سال میں اور کے پی کے ساتھ 7 سال میں
انہوں نے اپوزیشن والوں کے خلاف، پیپلز پارٹی والوں کے خلاف ان کو کوئی کیس نہیں ملا جو ہمارے خلاف دائر کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کرپشن نہیں کی ہے. لیکن جب ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ حلیمہ خان کے پاس اربوں روپے کیسے آ گئے، آپ کے پاس، آپ اپنے جو ہے آپ کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے پیچھے آپ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، آپ جو ہے بی آر ٹی پہ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، آپ معلوم جبہ میں سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ کو میں ایک لمبی لسٹ دوں، 60-70 لوگ ہیں آپ کے اپنے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اس کی اب دیکھیں. جب وہ پچھلی دفعہ صوبائی وزیر تھے اس نے سرکاری اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیے جیسے اس کے چاچی کے پیسے ہوں. اب ان سے پوچھے، کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے. اور اگر یہ کوئی پیپلز پارٹی والا کرے تو کہتے ہیں یہ چور اور ڈاکو ہیں. ان کے پاس اور کوئی بات بتانے کو، یہ بتائیں انہوں نے 2 سال میں کیا ہے، ہمیں کوئی اسکیم بتایا تو سی. پروجیکٹ کے پی کے میں انہوں نے ایک روڈ بنایا سوات موٹر وے، ٹھیک ہے، پشاور سے سوات موٹر وے، اس پہ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے. اس پہ آپ کبھی جا کے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ چلیں، اس پہ آپ کھڈے دیکھیں جیسے آپ بولیں کنٹرات ہیں. یہ ان کا کام ہے جنہوں نے کیا. اس میں جو جس قسم کے انہوں نے گھپلے کیے ہیں، پھر جو بی آر ٹی میں انہوں نے جو گھپلے کیے ہیں، یہ جو 29 ارب کی جو کہتے تھے بی آر ٹی ہے اس میں کرپشن ہوتی ہے، وہ تو 100 ارب کراس کر گئی ہے. تو وزیر اعظم کو ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اگر نیچے کرپشن ہوگی تو وزیر اعظم چور ہوگا. اب ہمیں بتائیں کہ آپ چور ہیں کہ نہیں ہیں. کنڈی صاحب آپ یہ بتائیں مجھے کہ جب آپ کے لیڈرز سے، آپ کے قائدین سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرپشن کی، آپ پر یہ الزامات ہیں، آپ اس کے جواب میں یہ بجائے صفائی دیں کہ یہ ہم نے کرپشن نہیں کی، آپ کہتے ہیں جی حلیمہ خان کی مشین کہاں سے آئی اور حلیمہ خان نے پیسے کہاں سے لیے اور فلاں سے کہاں سے لیے. آپ کی لیڈرشپ عدالتوں میں کیوں نہیں بتاتی کہ جناب یہ ہم نے کرپشن نہیں کی، یہ جو ہے یہ سارا حساب ہے. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کئی سال پرانا اپنا سارا ریکارڈ پیش کر دیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے انہوں نے صادق اور امین ان کو قرار دے دیا. دیکھیں یہ اس سپریم کورٹ نے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی تھی، پھر بعد میں کہا کہ جوڈیشل مرڈر تھا. کیا ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سپریم کورٹ نے تو یوسف زکرانی کو بھی جو ہے سیاسی بنیاد پہ نااہل کیا تھا. کیا یوسف زکرانی صاحب کو وہ دور دوبارہ واپس مل سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے کیریکٹر اسیسینیشن کریں. آج راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ باعزت بری ہو گیا ہے، آپ نے اس کا نام راجہ رینڈل رکھا تھا. کیا وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں؟ الزامات لگائیں، آپ جا کے کیسے لگا لیتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے الزامات لگا لیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم نے اگر کیا ہے، 9 سال پہلے زرداری صاحب جیل میں تھے، اس کے بعد ابھی آپ نے جیل میں ڈالا، آج قریشی شاہ جیل میں ہے، اس کے بتائیں اس کے خلاف ریفرنس کیا ہے؟ میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کپڑے کہاں سے خریدے ہیں؟ آپ کہیں گے میں مجھے تو دوست نے دیے ہیں. اب آپ جو ہے قریشی شاہ کے خلاف آپ ریفرنس ظاہر نہیں کر سکے. اس وقت وہ جو ہے 200 سے زیادہ 250 دن سے وہ جیل میں ہے. یہ پتہ نہیں کس کیس میں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو رانا ثناءاللہ کی جی آئی ٹی کدھر گئی، طاہر داور کی جی آئی ٹی کدھر گئی؟ پہلے تو آپ کل میں بھرتے اسمبلی میں جی میں جان اللہ کو دینی ہے، ہم یہ کریں، وہ کدھر گئے جان اللہ کو دینے والا بندہ؟ ابھی تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے. یہ دیکھیں ایسی چیزیں آپ جو ہے اسمبلی کے طور پہ کھڑے ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے نیچے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ کہ آپ عالمی ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. ہمیں اس وقت کیا کریں؟ اچھا کنڈی صاحب بالکل صحیح. اب وہ بھی الزامات ہیں، وہ آپ پر لگا رہے ہیں، آپ ان پر لگا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، عدالتوں میں ثابت ہوگا. لیکن اب اس وقت سیاسی طور پر جیسے ابھی آپ نے کہا، ظاہر ہے سیاستدان بیٹھیں گے تو سیاسی بات ہی کریں گے. یہ جو کہا گیا کہ آج بلاول بھٹو زرداری کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ اس کٹ پتلی کو وزیراعظم ہاؤس سے اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. ویسے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ ماضی میں اس طرح کے بیانات نہیں سامنے آئے. تو اب آئندہ کی کیا حکمت عملی ہے؟ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ کام تو ظاہر ہے اب اپوزیشن ہی کرے گی نا. اب بیانات دینے سے تو میرے خیال میں وہ خود باہر نہیں چلے جائیں گے. -1 کی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی میری کرسی تو پکی ہے. اپوزیشن کے پاس کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں سیاسی کرسی کسی کی پکی نہیں ہوتی. اور وزیر اعظم کہتے ہیں میرے بغیر میرا متبادل نہیں ہے، تو آپ کے متبادل 5000 بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ان کے لوگوں نے بیان دیا کہ یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان سے شادی ختم ہوگی. تو ہم وہ کارڈ ڈالتے ہیں نا، وہ پری پیڈ کارڈ، جو بیلنس ختم ہو جائے سب کچھ، جب عمران خان ختم ہو جائے گا تو پی ٹی آئی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا تو پری پیڈ پارٹی ہے. اس کے بعد ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جب حکومت میں آئے تھے، جب پیپلز پارٹی حکومت ملی تھی تو ہم ایک بارود پہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دھماکے ہو رہے تھے، ہمیں بتایا گیا تھا فار کی اس طرف طالبان آئے ہوئے ہیں، ملیٹنٹس آئے ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، بم دھماکے ہو رہے تھے. ہم نے پاکستان کو پرامن بنایا. ہمیں بتایا گیا کہ طالبان اور القاعدہ والے جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اسامہ بن لادن دہشت گرد ہے. لیکن عمران خان صاحب جب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس موڈ میں کھڑے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ اسامہ بن لادن شہید ہے. آج میں ڈی جی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جو کہا، ان کیمرہ سیشن میں نے چیئر کیا تھا جب اسامہ بن لادن کا کیس ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ ان کیمرہ میں آئے تھے. آج ہمیں ڈی جی ایس پی آر سے بتائیں کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ وزیر اعظم نے ایک فلور پہ کھڑے ہو کے کہا وہ میرے لیے شہید نہیں ہے، وہ میرے قوم کے لیے شہید نہیں ہے، میرے اسٹیٹ کے لیے شہید نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دہشت گرد تھا. ہمیں بتایا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے. اس نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہمارے لوگوں کو قتل کیا، انہیں شہید کیا ہے. ہم اس کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وہ شہید ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ بتائیں کہ ایسے وزیر اعظم کو ہم اب آج بھی بیٹھے تھے کہ جو مطلب ہے کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کریں، اور ہمارے پاس ایک جمہوری حق ہے. آج بھی ہمارے پاس اگر ممبر جس بھی برابر ہو گئے، ہم پہلی ہمارا کام ہوگا کہ ہم ان کو عدم اعتماد لے کے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں ان کی اپنے لائزن کو چھوڑ گئے ہیں، مینگل صاحب چھوڑ گیا ہے، مفتی صاحب چھوڑ گئے ہیں، 7 ووٹوں کی میجورٹی تھی. آج وزیر اعظم کانفیڈنس ہو چکا ہے اس پارلیمنٹ کا. آج وہ اعتماد کا ووٹ لے، بتائے کہ میرے پاس یہ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. اعتماد کا ووٹ لیں. اعتماد کا ووٹ اگر نہیں لے سکیں گے تو ان ہاؤس چینج آئے گی یا پھر مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں گے. صحیح ہے. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. سجاد ترین صاحب، یہ اب ظاہر ہے وقت اختتام کے قریب آ گیا ہے. ایک کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا، کنڈی صاحب نے بات کی عدم اعتماد کی جانب جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے نا، عدم اعتماد کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے حکومت بنائی تھی ان کو 176 ووٹ ملے تھے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ سادہ اکثریت کے لیے 172 لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے اس وقت جو بجٹ پاس ہوا ہے اس میں 160 ووٹ تھے، تو ووٹ ان کے کم ہوئے ہیں. بجٹ جو ہے وہ تو پاس ہو گیا، لیکن اب پرائم منسٹر کے لیے جو 172 مطلوبہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ سادہ اکثریت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. یہ ان فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کی طرف سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور مختلف راستے جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت تک جو ہیں وہ سیٹ پر برقرار رہیں گے جب غیبی مدد ان کے ساتھ ہے، تو اس وقت تک ان کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. جب غیبی مدد نہیں ہوگی تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن کچھ کر سکے گی. چلیں جی، ہم بھی دعا گو ہیں کہ غیبی مدد جو ہے وہ عوام کے حق میں بھی آئے اور عوام کو بھی سکھ کا سانس ملے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.